हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने नवाज़ लीग के ऊपर ताज़ा तरीन इल्ज़ाम लगाया है और साथ में हुकूमत का ही जो फैसला है इलेक्शन कमीशन की फंडिंग के हवाले से। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर गिलगित बल्तिस्तान के जो साबिक चीफ जज हैं राना शमीम साहब और उनका जो एक बयान हल्फी के ऊपर ख़बर छपी जो साकिब निसार साहब के बिहेवियर के बारे में कि किस तरह वो फ़ोन कॉल्स कर रहे थे और इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे हाई कोर्ट के जजेस को, उस हवाले से जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हुई उस खबर पर, उधर राना शमीम साहब आज पहली मर्तबा पेश हुए और वहाँ अदालत के अंदर उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया कि जो बयान हल्फी पब्लिक हुआ है और अखबार में छपा है उनको नहीं मालूम कि ये उनका है कि नहीं, क्योंकि उन्होंने तो ख़बर नहीं देखी। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि उनका जो बयान हल्फी है वो तो इट्स अंडर लॉक एंड की, लंदन में वो रखा हुआ है अंडर लॉक एंड की। और उन्होंने ये भी कहा कि वो जो है उन्होंने ना तो लीक किया ना ही किसी अखबार को दिया इशाअत के लिए, और ये भी कि उन्हें ये भी नहीं मालूम कि जो अखबार में छपा है वो बयान हल्फी वही है जो उन्होंने लंदन में रिकॉर्ड करवाया है कि नहीं। ये प्रोसीडिंग्स हुई, उनको जवाब जमा करवाने के लिए वक्त दिया गया है, मगर ये जो बयानात जब सामने आए और जो उन्होंने आज कोर्ट के अंदर बात की तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि ये जो बयान हल्फी है और जिस तरह ये छपा है इसके पीछे नवाज शरीफ साहब का ही हाथ लगता है। और उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि अदलिया इसकी तहकीकात करवाए और मालूम करे कि ये किस तरह सारा वाक़या पेश आया। तनाव जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और नवाज़ लीग के दरमियान काफ़ी है ही सही, और बार बार हुकूमत ये इल्ज़ाम लगा रही है नवाज़ लीग के ऊपर कि वो इदारों के ऊपर अटैक करते हैं। इसके साथ साथ जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके अंदर वफाकी वज़ीर इत्तेहाद फवाद चौधरी साहब ने ये भी ऐलान किया कि वफाकी काबीना जो है उसने ये फैसला किया है कि आने वाले जितने ज़िमनी इंतखाबात हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए होंगे। अब वफाकी वज़ीर के बकौल पार्लियामेंट से अब नया कानून क्योंकि पास हो चुका है तो इसलिए अगर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात जो आने वाले हैं वो EVM के ज़रिए ना करवाए तो हुकूमत फ़ंड्स नहीं देगी इलेक्शन कमीशन को। बयान हल्फी और जो ये मुबैना ऑडियो क्लिप है इसके ऊपर हुकूमत और नवाज़ लीग की जो लड़ाई है ये अब क्या रुख इख्तियार कर सकती है, इसके ऊपर बात करने के लिए हम गेस्ट होंगे, बट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करेंगे सियासी जो सारी सूरत हाल है, राना शमीम साहब का एफिडेविट, उनकी आज कोर्ट के अंदर हियरिंग और फवाद चौधरी साहब का जो बयान आया है EVMs के हवाले से। और हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब, नायब सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, साबिक वफाकी वज़ीर, और हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब, वज़ीर आज़म के मावन खसूसी बराए ई-कॉमर्स। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। खुर्रम साहब, जो इतना कुछ दिन पहले हमें लग रहा था कि एक मोमेंटम बिल्ड हो रहा है, इस तरह के कुछ ऑडियो वीडियो सबूत सामने आ गए हैं जिससे सचमुच आपका जो एक ये बयानिया था कि ज़्यादती हुई है नवाज शरीफ साहब के साथ, मरियम नवाज साहिबा के साथ उसको तक़वियत मिल रही है, बट इट सीम्स टू बी ऑल फॉलिंग अपार्ट इफ़ आई मे से सो। साकिब निसार साहब की जो वो ऑडियो नोट था या फ़ोन कॉन्वर्सेशन थी उसके बारे में सवाल खड़े हो गए हैं। अब आज जो राना शमीम साहब ने सर बहुत अहम बातें जो बयान दिया कोर्ट के अंदर, वो तो कह रहे हैं कि जो अखबारें छपाए मुझे मालूम ही नहीं है और मैं तो अब देखूंगा कि लंदन में मैंने जो बयान रिकॉर्ड करवाया था वो क्या है, क्या वो अखबार में जो छपा है उस वही है कि नहीं। और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि मुझसे तो किसी ने पूछा ही नहीं अखबार ने ये छापने से, मुझे तो कांटेक्ट किया इन्होंने बाद में। सो डू यू थिंक आपका केस वीकन हो रहा है? हमारा केस तो नहीं है इस केस में। कटहरे में पाकिस्तान की अदलिया है और उसकी खुद मुख्तारी है, पाकिस्तान की अदलिया की आज़ादी है, जवाब उन्होंने देना है।
ہم نے جواب نہیں دینا, ہم نے کوئی جواب نہیں دینا. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو جواب دینا ہے, تو یہ جو ہم بار بار نیب پہ اتنی تنقید کرتے ہیں, ہم سب کرتے ہیں, کہ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے کسی پہ الزام لگا دیا, پھر آپ نے اس کو کہا کہ تم اب ثابت کرو کہ تم کرپٹ نہیں ہو. تو یہ جو عدلیہ کے ساتھ کر رہے ہیں آڈیو ٹیپس کے ساتھ, یہ بھی وہی چیز نہیں ہے کہ الزام لگا دیا, ایک آڈیو ویڈیو آ گئی تو اب آپ وہ ڈیفینڈ کریں اپنے آپ کو, وہ بتائیں کہ یہ غلط ہے. شوکت صدیقی کی جولائی 2018 کی تقریر جو تھی وہ مسلم لیگ نون کی تقریر تھی؟ نہیں, انہوں نے, ایک جج نے عدلیہ کو امپلیکیٹ کیا کہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ارشد ملک والا معاملہ ہوا, اس میں ایک جج امپلیکیٹڈ ہے مس کانڈکٹ میں, جس کو پاکستان کی عدلیہ نے مس کانڈکٹ میں اپنی نوکری سے فارغ کیا. لیکن جس کیس میں انہوں نے جو جا کے وہاں بیان دیا وہ تو یہ تھا کہ وہ نواز شریف صاحب سے ملے, یہ مس کانڈکٹ بنا جس پہ ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات ہے, بڑی اچھی بات ہے. تو مس کانڈکٹ واضح آ گیا. اب رانا شمیم صاحب کا ایفیڈیوٹ ہے, اس میں جب اگلی ہیئرنگ میں, مجھے خوشی ہے کہ عدالت میں یہ معاملہ چل رہا ہے, تو واضح ہو جائے گا کہ مس کانڈکٹ ہوا یا نہیں ہوا. کیونکہ اس کے بعد جو ثاقب نثار صاحب کی بھی آڈیو ہے, اس میں بھی اگر عدلیہ نوٹس لے تو واضح ہو جائے گا. لیکن اس میں جو ففتھ ایک ایلیمنٹ ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کا معاملہ ہے کہ کس طرح ایک جج نے, جس نے ایک انڈیپینڈنٹ فیصلہ دیا, اس کے اوپر حکومت حملہ آور ہوئی, اس کو 1.5 سال کورٹ میں گھسیٹا, اور پھر بالآخر عدلیہ سے ہی اس کو جو ہے وہ بالآخر ان کو وہاں سے ایک ونڈیکیشن ہوئی. تو معاملہ سارا یہ ہے کہ ہم پاکستان میں قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں, عدلیہ کی حکمرانی نہیں چاہتے, ججوں کی حکمرانی نہیں چاہتے, قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے. اس معاملے میں عدلیہ نے اپنے آپ کو خود ایگزونریٹ کرنا ہے انویسٹیگیشن کے بعد, کیونکہ 5 بڑے سیریس سوال اٹھ گئے ہیں عدلیہ کے اوپر. اب عدلیہ اس کا نوٹس لے. ان میں سے ایک جو ہے, جو تھی شوکت صدیقی صاحب کی تقریر, وہ باقاعدہ طور پر مریم نواز صاحبہ نے اپنی اپیل کا حصہ بنا چکی ہیں. وہ کورٹ میں. سر تو باقی چیزوں کو بھی آپ اپیل کا حصہ کیوں نہیں بنا لیتے؟ آپ کو بہت جلدی ہے, لیکن یہ وقت جس طرح آگے جائے گا تو آپ دیکھیں گے یہ چیزیں حصہ بنیں گی. یہ بات تو واضح ہے کہ عدلیہ کی خود مختاری کے اوپر, عدلیہ کی آزادی کے اوپر بہت سنجیدہ سوالات اٹھے ہیں, اور کٹہرے میں مسلم لیگ نون نہیں ہے, عدلیہ خود ہے. اچھا, حکومت نہیں ہے, کیونکہ ابھی تو آپ قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے حکومت کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. حکومت کا جو ایک اسالٹ تھی عدلیہ کے اوپر, وہ اپنی جگہ پر قائم ہے. اچھا, تو حکومت بھی اسالٹ کر رہی ہے, عدلیہ خود بھی بڑا مسئلہ ہے, اور آپ وکٹمز آپ ہیں. عدلیہ کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ بہت اوور ویلمنگ میجورٹی ایسے ججز کی ہے جو اپرائٹ ہیں, جو آنےسٹ ہیں, لیکن جنہوں نے خراب فیصلے دیے ہیں, جنہوں نے ناانصافی پر مبنی فیصلے دیے ہیں, جنہوں نے دباؤ میں آ کر فیصلے دیے ہیں, اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل بھی جو پرابلمٹک ہے دوستوں کے کہنے پہ فیصلے دیے ہیں. اور سر سپریم جوڈیشل کاؤنسل پہ بھی آپ کو اعتبار نہیں ہے, کیونکہ جسٹس صدیقی کا تو انہوں نے فیصلہ کیا تھا, ارشد ملک کا بھی انہوں نے کیا تھا. میں جوڈیشل کاؤنسل کے خلاف یا اس کے حق میں نہیں. عدلیہ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ ان کا ادارہ جو ہے وہ درست کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ حکومت عدلیہ پر حملہ آور ہے اور عدلیہ کے اندر سے خرابی ہے. سر اب آپ بتائیں, ویسے جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ تو ایک طرف, بٹ مجھے سمجھ یہ نہیں آتا کہ آپ لوگوں کو ہر جو کیس پی ایم ایل این کا اور جوڈیشری کا ہوتا ہے اس میں آپ کیوں ٹپک پڑتے ہیں؟ آج فواد چودھری صاحب کو کیا مطلب کہ یا حکومت کو کیا ضرورت ہے کہنے کی کہ نواز شریف صاحب پیچھے ہیں؟ آپ کا کیا معاملہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دستگیر صاحب کی بات سننے کے بعد میرا دل بھر آ گیا. ویسے جتنی معصومیت اور جتنی تھریش ہولڈ, جتنا ظلم اس پارٹی کے ساتھ, پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ عدلیہ ہم حکومت کر رہے ہیں, اور جس طرح یہ برداشت کر رہے ہیں, یقین کریں میرے اپنے آنسو آنے والے تھے. آپ ذرا پورا ریکیپ کرتے ہیں پچھلے 2 ہفتوں کو. آج رانا شمیم صاحب کا ایفیڈیوٹ جس پہ لیجیٹمیٹ جنہوں نے بیان دینا تھا, انہوں نے اپنا بیان واپس لے لیا کہ یہ بیانی حلفی میرا نہیں ہے. جہاں سے ان کا میں نے تو پڑھا ہی نہیں, اس لیے ابھی میں کچھ کہہ نہیں سکتا. اتنا معصوم. اور مزے کی بات ہے, اس بیان حلفی پہ پچھلے 2 ہفتوں سے پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنا بیانیہ بلڈ کیا تھا کہ ہمارے خلاف جو کیسز ہوئے ہیں وہ جوڈیشری پہ پریشر ڈال کے ہمارے خلاف کرائے گئے. اور رانا شمیم کا ایفیڈیوٹ واز دا فرسٹ ون جس کو پریزنٹ. دیکھیں جی رانا شمیم کو, اور ہم بیکاز وی ہیو ٹو ٹیل دا پبلک کہ ایسا کچھ نہیں ہے. رانا شمیم کو پاکستان مسلم لیگ نون نے گلگت بلتستان کا چیف جسٹس لگایا تھا. آج اس کی اپنی میلافائڈی, اپنی اس کی سٹیٹمنٹ جو بیک ٹریک کر گیا, دیٹ شوز کہ ان کا نیریٹو غلط تھا, ایسا جوڈیشری پہ کچھ نہیں تھا. دا سیکنڈ پارٹ ریکیپ میں آتے ہیں, واز ثاقب نثار صاحب ویڈیو. آپ سما کا وہ پورا آڈیو دیکھیں,
آڈیو سوری آپ اس کے بعد شہزاد اقبال صاحب کا جو جیو میں اینکر اس کا بھی دیکھیں, اس نے کہا جو پہلی 2 لائن تھی نا ثاقب نثار نے کہی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ لیٹ می بی ویری بلنٹ اباؤٹ اٹ. 22 جنوری 2018 کا بار کاؤنسل سے خطاب میں سے تھوڑے تھوڑے پیسز لیے گئے. پھر انہوں نے کہا تھا کہ میں نے دوستوں کو کہا منا لیں گے. 22 فیبرری 2018 لیٹ می فنش پلیز. سو دا پوائنٹ از دونوں ایفیڈیوٹ, دونوں چیزیں جو پاکستان مسلم لیگ نون اپنے نیریٹو کو بلڈ کرنے کے لیے, اپنی مظلومیت کو ثابت کرنے کے لیے پچھلے 2 ہفتوں سے جو ڈھنڈورا پیٹ رہی تھی, دیٹ واز اے پیور لائی, وہ ایک جھوٹ تھا, دیٹ جسٹ اے فاگ. تو سر اگر اتنا ہی آپ کو یقین ہے تو آپ کیوں نہیں خود انویسٹیگیشن کروا لیں؟ جو چیز سچی ہے وہ 3 ٹیپس ہیں جو اس وقت پبلک ہیں. نمبر 1, مریم نواز شریف صاحب نے فرمایا کہ میڈیا کو فنڈنگ نہیں کرنی کیونکہ یہ جو لوگ ہیں ہماری عام ٹوسٹنگ کے لیے استعمال ہوں گے. آن ریکارڈ ہے کہ 4 وہ چینل جن کا نام انہوں نے لکھا دے گاٹ دا لیسٹ آف دا فنڈز, 7.5 کروڑ, 8 کروڑ, 12 کروڑ اور باقی ارب سے. دا سیکنڈ پارٹ جب انہوں نے کہا کہ میں نے میر شکیل کو اور میاں عامر کو کہہ دیا کہ عمران خان کو ذرا سیٹ کر دو, دیٹ مینز ایک پبلک پرائیویٹ پرسن میڈیا سیل میں بیٹھ کے پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے ڈائریکشن دے رہا ہے. اینڈ دا تھرڈ پارٹ 2000 روپے لے لو اور قرآن پہ ہاتھ لگ کے کہو کہ ووٹ نواز شریف کو. یہ تینوں آڈیو ٹیپس یہ فورینسک کرا لیں. اچھا یہ وہ 3 ٹیپس ہیں جس کو مریم بی بی مان گئی. نہیں دیکھیں میں نے نہیں کہا شی ایکسپٹڈ اٹ کہ دے آر رائٹ. دیکھیں سر اس میں 2-3 چیزیں نا, یہ تو اب آپ بہت سب کچھ وہ مکس اپ کریں. میں نے ریکیپ دیا آپ کو. نہیں ریکیپ میں مطلب کہ obviously آپ جتنا مرضی کریں, بٹ سر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دا کوسچن اسٹل ریمینز کہ اگر آپ لوگ اتنا شور ڈال رہے ہیں, اگر مریم نواز صاحبہ یا پاکستان مسلم لیگ نواز نے فنڈز دیے تو کیا آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا؟ کیونکہ ہم تو اب بھی شکایات سنتے ہیں میڈیا مالکان سے اور وہ تنخواہ نہیں دیتے, وہ کہتے ہیں حکومت ہمیں پیسے نہیں دے رہی, ہمارے ایڈز روکتی ہے. نہیں سر یہ مت کریں. 2 چیزیں کلیئر. ایک تو ہماری جو پالیسی رہی ہے وہ ایک اکراس دا بورڈ سب کی رہی کہ ہم نے فنڈنگ کم کی ہے. ہم چاہتے تھے پرائیویٹ ماڈل پہ جائیں, سارے اشتہاروں پہ اشتہار نہ چلے. مگر بہت سے لوگوں کی یہ بھی شکایات ہیں کہ, اور مطلب کہ میں اب نام نہیں لینا چاہتی because obviously they don't want to get into trouble with the government, but there have been instances جہاں کوئی سٹوری چھپی ہے ٹی وی پہ یا کچھ اور آپ لوگوں نے فوراً فون کر کے کہا بھی ہے اور آپ نے ایڈز بھی بند کروائے. ایشو یہ نہیں ہوتا, ایشو یہ کہ اگر میں نے مریم نواز میں ایشو ہوتا ہے, آپ کی طرف نہیں ہوتا. 1 ماہ پہلے مریم نواز اور آصف زرداری کے چلتے ہوئے انٹرویو آف ایئر کیے گئے. 1 ماہ پہلے ایک چینل نے پرائم منسٹر کے حوالے سے کوئی بات شائع کی, دیٹ واز پرسنل. اب یہ آپ ایشو کہتے ہیں اس کو لیٹ گو کیا جائے کہ کسی کی ذات کے اوپر حملہ کیا جائے, اینڈ دا گورنمنٹ شوڈ لیٹ گو. پیمرا کے رولز ہوتے ہیں نمبر 1. وہ بھی یہی بات ابھی آپ نے پتہ کیا کہا, آپ نے مجھے کہا کہ جی گورنمنٹ کیوں آ کے بلا وجہ بکھیڑے میں پڑتی ہے. سو اگر پاکستان مسلم لیگ نون کہے کہ ان کو پولیٹیکل ایکٹیویزم کی وجہ سے, جوڈیشل ایکٹیویزم کی وجہ سے شاید تھریش ہولڈ کا ذکر, تو ڈونٹ یو تھنک کہ ہمیں عوام کو بتانا چاہیے دیٹ دے آر لائنگ؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ یہ بتائیں پاکستان کی تاریخ میں, یہ ججمنٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے whether someone is lying or not. آپ یہ ججمنٹ کرنے پاکستان کی تاریخ میں آج تک ایک ہی پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے عدلیہ کے خلاف ہمیشہ اس طرح کی وائی اونلی مسلم لیگ نون. پیپلز پارٹی کا بھی تک نہیں آئی, پی ٹی آئی کی آپ کی آج تو آڈیو ویڈیو نظر نہیں آئی, جماعت اسلامی کی, وائی آلویز them? There is something wrong with them. You need to figure it out. People should know it کہ that's what they believe in. یہ آڈیو ویڈیو, اس کی ریکارڈنگ, اس کی اسٹیٹمنٹ, اس کی فلمیں, why is always them? سر ویسے اب مجھے خرم صاحب کو بڑھ گیا, آپ کو یاد لگی ہوگی سر, یہ نہ بھولیں کہ دھرنے کے دوران آپ کی بھی آڈیوز کے جنگلے پہ شلواریں ہیں ان کی لٹکی ہوئی, آج تک لٹکی ہوئی ہیں ان کی جنگلے. نہیں, اور سر ان کی بھی وہ دھرنے کے دوران کی آڈیوز ہیں. وہ ہے نا جی, ایسے تو نہ کہنا سر کہ آپ کی کبھی کا بازار ہے. دیکھیے یہی بات ہے اس سارے کیس میں, سارے معاملے میں. سچ کا تعین میں نے نہیں کرنا, سچ کا تعین میرے بھائی نے نہیں کرنا, سچ کا تعین عدلیہ نے کرنا, اور عدلیہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ وہ کٹہرے میں کھڑے ہیں, پھر دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ تعین دیکھیے نا, جھوٹا ایفیڈیوٹ عدلیہ کی انڈیپینڈنس جو ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ خود یہ فیصلہ کریں, بجائے یہ کہ میں انویسٹیگیٹ کروں, بجائے کہ میرے بھائی انویسٹیگیٹ کریں یا پارلیمنٹ انویسٹیگیٹ کرے. بہتر یہی ہے کہ عدلیہ خود کرے. یہ پارلیمنٹ کا کام نہیں ہے کہ ہم عدلیہ کے اوپر الزامات کو دستگیر صاحب فرما رہے ہیں کہ رانا شمیم کا جو جھوٹا ایفیڈیوٹ ہے جس پہ کسی کو کون کہتا ہے کہ جھوٹا ہے, کون کہہ رہا ہے جھوٹا؟ آج اس کی اپنی اسٹیٹمنٹ آپ کہہ رہے ہیں جھوٹا ہے نا, جھوٹا نہیں ہے. کہا یہ نوٹرائز نہیں ہے. اچھا ڈو یو ریمبر اسٹیٹمنٹ سے کیا کہا رانا شمیم؟ اس نے کہا میری جو اسٹیٹمنٹ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے اس میں لکھا کیا ہے. میں کورٹ میں موجود تھی, اس نے یہی کہا, اس نے کہا مجھے وقت چاہیے دیکھنے کے لیے,
بٹ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ جھوٹا ہے. ان کو 10 دن میں پتہ نہیں چلا کہ پاکستان میں کون سا بازار گرم ہے, ان کو کون سا ایفیڈیٹ یہاں موو کر رہے ہیں اور لاکر میں کون سا. یہ سوال آپ بالکل جائز اٹھا رہے ہیں, بٹ میں یہ کہہ رہی ہوں بٹ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو چھپا ہے وہ غلط ہے. اس کیس میں میرے بھائی جو ہیں وہ جا کے ایڈ ہو جائے اس کیس میں, بجائے کہیں کہ یہ جھوٹ ہے. یہ فیصلہ عدلیہ نے کرنا ہے, اور اگر وہ سچا ثابت ہو گیا پھر یہ کہا جائے. سو دستگیر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ رانا شمیم اس ایفیڈیوٹ کو عدلیہ ثابت کرے یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے, اور یہ باعث اسپیکٹیٹر بن جائے. نہیں دیکھیں, رانا شمیم صاحب کہیں گے, آ کے کہیں گے کہ یہ میرا ایفیڈیوٹ ہے, اور اگر وہ اگر وہ اون اپ کرتے ہیں تو پھر ہمیں ثاقب نثار کا بھی تو ایفیڈیوٹ چاہیے نا کہ یہ جھوٹ ہے. اچھا سر, اور اگر وہ اون نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر ان کا ایفیڈیوٹ تو پھر ٹھیک ہے, اینڈ آف دا اسٹوری. نہیں, ایفیڈیوٹ کو لانے میں ایفیڈیوٹ اس میں ہمارا کیا تعلق؟ پھر ان کا ایفیڈیوٹ چاہیے کہ رانا شمیم کا ایفیڈیوٹ انہوں نے کیسے بنایا, نوٹرائز پبلک سے کیسے اس اخبار میں چھاپا کیسے, وہ کیسے آیا, they have to tell them. پھر ایفیڈیوٹ ان کا یہ تو سوال اٹھتے ہیں نا سر کہ وہ لندن گئے, لندن سے وہ لیک ہو گیا, وہ کہتے ہیں میں نے نہیں کیا, نواز شریف صاحب وہاں ہیں, تو آئی مین ان کے بیٹے نے پھر آ کے کہا کہ جی میں بھی ملتا ہوں نواز شریف صاحب کو, میرے والد بھی ملتے ہیں. اس ایفیڈیوٹ پہ اس نوٹری پبلک کی مہر ہے جس نوٹری پبلک سے نیب نے نواز شریف کے خلاف انگلستان میں اپنا پورا کیس نوٹرائز کرایا تھا. دا سیم مسٹر گتھری جنہوں نے وہ نوٹرائز کیا ہے, یہ وہی مسٹر گتھری ہیں جو ہائی کمیشن آف پاکستان کے 90% جو نوٹرائزیشن کا کام ہے وہ کرتے ہیں. اب میں یہ کہوں کہ جی ہائی کمیشن نے اس کو مینیپولیٹ کروایا کیونکہ یہ وہی بندہ ہے, تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ And it is the same guy جنہوں کا میڈیکل سرٹیفکیٹ It's the same guy. It's a coincidence. نہیں, it's not a coincidence. نہیں sir, the questions are اگر ہم کہیں گے اچھا جی notarized it, it's a question of why it was done in London, but we have to take a break now. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, جو بریک سے واپس آئے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. Stay with us. ویلکم بیک ناظرین. اب گفتگو کریں خرم دستگیر خان صاحب سے اور سینیٹر اون عباس بپی صاحب سے, اور ہم بات کریں جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے. سر, I have to move on to the EVMs. A very quick question. آپ لوگوں کے خیال میں یہ جو لیکس شروع ہوئی ہیں جس طرح کی, یہ سلسلہ بند نہیں ہو جانا چاہیے؟ یہ ہمارے اوور آل پولیٹیکل کلاس کے لیے کوئی اچھا تو نہیں ہے کہ ایک لیک ہوتی ہے ایک طرف سے, پھر دوسری طرف سے ہوتی ہے. I don't want to go into it کہ ہم نے کی ہے کہ نہیں کی. میں ایک اوور آل آپ سے ایز پولیٹیشین سوال پوچھوں, کیا آپ کے خیال میں یہ ایک ایسا ٹرینڈ نہیں ہے جس کو یہیں ہمیں ختم کر دینا چاہیے؟ پوری دنیا میں یہ کرائسس ہے. جس طرح میں نے کہا, ابھی تک مسلم لیگ نون نے صرف شوکت صدیقی کی جو تقریر تھی اس کو قانونی طور پر باقاعدہ سبمٹ کیا عدالت میں اپنے ڈیفینس میں. اس کے علاوہ ہم نے کوئی چیز ابھی سبمٹ نہیں کی کورٹ میں, تو ہم اس کو اون بھی نہیں کرتے, یہ ہمارا ایشو نہیں ہے, ہم نے اس کو لیک نہیں کیا. تو لہٰذا اگر یہ معاملات آگے بڑھتے ہیں, ان کی کریڈیبلٹی اسٹیبلش ہوتی ہے. جس چیز کی کریڈیبلٹی اسٹیبلش تھی وہ ہم عدالت میں لے گئے, اور وہ ہم باقیوں کی نہیں ہے. باقیوں کی نہیں, باقیوں کی کریڈیبلٹی, یہ جس طرح بہت فیمس کیس ہے, ہمیں یاد کراتے ہیں بار بار, ملک قیوم صاحب والا. ملک قیوم صاحب کو جب عدلیہ میں ان پر کیس چلا, انہیں کہا گیا, سنیے نہیں, یہ بڑی اہم بات ہے, انہوں نے جب ریزائن کیا تو جس کیس میں وہ مس کانڈکٹ ہوا تھا اس کا فیصلہ کالعدم قرار دیا. اسی طرح ارشد ملک کو عدلیہ نے ڈسمس کیا, لیکن جس کیس میں وہ مس کانڈکٹ ہوا تھا اس کا فیصلہ کالعدم نہیں ہوا, فیصلہ وہی کھڑا ہے کیونکہ وہ نواز شریف کے خلاف ہے. تو پھر ہمارے سوالات تو کھڑے ہوں گے, تو وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہوں گے, ان کا جو ڈسمسل ہے وہ تو آن ریکارڈ ہے. Quickly sir, because I have to move on to another topic. قیوم ملک سے لے کے ارشد ملک, ثاقب نثار, مریم نواز شریف کی اپنی ٹیپس اباؤٹ دا میڈیا, اور اس بعد 2000 والی ویڈیو تک 6 ٹیپس کا میں نے آپ کو ذکر کیا. ان 6 کا پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم میں کسی اور جماعت سے تعلق نہیں سوائے پاکستان مسلم نون کے علاوہ. اور کیپٹن صفدر کی سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ موجود ہے. ہمارے پاس ایسی بہت ساری ٹیپس موجود ہیں جس سے پوری پاکستانی قوم لرز رہی ہے کہ پتہ نہیں کون سی کس کی ویڈیو نکالیں. سو فار دس از ہائی ٹائم ٹو ریکویسٹ دیم کہ سر معاف کر دیں, پاکستان سوسائٹی میں morals and ethics play a very big role. Let go of it. آپ معاف کریں قوم کو, سر سارے سر پلیز معاف کریں. جس شخص نے عمران خان, نہیں یہ بات اہم ہے, یہ کرنی پڑتی. وہ تو سوئمنگ پول کی ویڈیو لے کے آنے والے ہیں سر, بس کر دیں سر, تاریخ کرو بھائی.
جی چوک میں کنٹینر پر کھڑے ہو کر پارلیمان پر لعنت بھیجی, جس نے پاکستان کے تمام سیاسی اور الیکٹڈ لوگوں کے اوپر لعنت بھیجی, اس کو آپ کس طرح وہ ہمیں اخلاقیات کا لیکچر آپس کی بات I refuse to accept any lecture on ethics from جس سسٹم میں یہ 6 ویڈیوز نکل رہی ہیں, اور میں اخلاقیات کا کوئی لیکچر پی ٹی آئی سے سننے کے لیے تیار نہیں ہوں. عارفہ بی بی, اگر سوئمنگ پول کی ویڈیوز میں اخلاقیات کا لیکچر نہیں سنوں گا. اس جمہوریت پہ لعنت بنتی ہے جو کہ انہوں نے کھڑی کی تھی. اخلاقیات کا لیکچر محترمہ نہیں سنوں. جس جمہوریت میں پاکستان مسلم لیگ نون بیٹھ جائے, I'm sorry but this is the way they're doing it. لعنت بھیجنے والوں پہ, ٹھٹا اڑانے والوں سے معاف کریے گا, بٹ ٹھیک ہے, میں نے تو ایز آئی سیڈ, میں تو اسی لیے آپ سے کہہ رہی تھی کہ یہ بات پوری پولیٹیکل کلاس کو کنڈیم کرنی چاہیے, بیکاز اس کا نقصان صرف آپ لوگوں کو ہوگا اور کسی کو نہیں ہوگا. بٹ آئی وانٹ ٹو موو آن سر. ای وی ایم کا ایشو بہت ضروری ہے اور میرے پاس وقت کم ہے. یہ مجھے بتائیں سر کہ ای وی ایم کے اوپر فیصلہ چھوڑنا ہے, یہ آپ نے قانون پاس کیا, اٹارنی جنرل صاحب نے بار بار آ کے آفٹر دیٹ فیمس جوائنٹ سیشن ٹیلی ویژن چینلز پہ انٹرویوز میں کہا کہ وی ہیو پاسڈ اے لا, اب باقی ذمہ داری ای وی ایم کی ای سی پی پہ, جیسے وہ چاہیں گے اور کریں گے. آج فواد چودھری صاحب کہتے ہیں ہم پیسے بند کر دیں گے. سر یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ جمہوریت, اب پارلیمنٹ کا کام ہے قانون سازی ہو گئی. یہی تھا نا کہ جی آپ نے آرڈیننس پاس کیا, آرڈیننس سے اب قانون بن چکا ہے, اب ایگزیکیوشن کرنی ہے. اب جب یہ پرسوں سے ہم نے پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار کی ویڈیو 2000 پہ والی دیکھی ہے, یہ پری پول ریگنگ, اور ہمیں پتا ہے کہ الیکشن ڈے یہ کیا کرتے ہیں. انفارچونیٹلی پی ٹی آئی اس کا حصہ نہیں ہے این 133 کا, بٹ وی نو what they can do about it. What I'm saying is how are you going to force the ECP? You can't do that. اچھا این 133 کا تو الیکشن بالکل قریب آ گیا, اس کے بعد آ رہا ہے پی پی 206 کھانے وال, وہاں بھی شاید پاسبل نہ ہو. اس کے بعد پی پی 241 آ رہا ہے. ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں پاکستان کے الیکشن کمیشن پاکستان اس لا کی موجودگی میں ٹرائل بیس پہ تو کم از کم 200 پولنگ اسٹیشنز آ رہے ہوتے ہیں. نہیں دھمکی نہیں ہے, دیٹ از ٹو ٹیل دیم دیٹ یو ہیو ٹو گو اہیڈ ود دیٹ. 200 مشینیں ساری پھر انٹینشنل اگر کوئی ایرر آ رہا ہے تو پھر ایٹ لیسٹ پارلیمان کو یہ باور تو کرانا پڑے گا کہ دس از دا وے یو ہیو ٹو ٹیک اٹ. یہ تو نہیں ہو سکتا ہم قانون سازی کریں اور انسٹیٹیوشن میں نہیں کروں گا. دیٹ کین ناٹ ہیپن. مطلب یو ہیو ٹو ایٹ لیسٹ فالو دا لا ایٹ لیسٹ. خرم صاحب, ای وی ایم صاحب وہ شخص ہیں جنہوں نے ابھی الیکشن کمیشن پاکستان سے لکھی ہوئی معافی مانگی ہے بیکاز انہوں نے غلط الفاظ استعمال کیے تھے. ان کے ایک ساتھی وزیر آگ لگانے کا سینٹ آف پاکستان میں, جس کے میرے بھائی رکن ہیں, سینٹ آف پاکستان کی کمیٹی میں کہا تھا کہ ایسے اداروں کو آگ لگا دینی چاہیے. آج تیسرا ایشو کھڑا ہو گیا, انہوں نے کہا جی ہم پیسے بند کر دیں گے. آئین کا جو شق ہے 281 وہ واضح طور پر الیکشن کمیشن کو امپاور کرتی ہے کہ فری اور فیئر الیکشن کرانا ان کی ذمہ داری ہے. اور جو ایشوز ریز ہوئے ہیں, دیکھیے ہمارے پاس جو لیٹسٹ ڈاکیومنٹڈ ایویڈنس ہے وہ ڈسکا کے الیکشن کی ہے جو الیکشن کمیشن نے پبلش کی ہے. کیا پریزائڈنگ افسروں کا اغوا حکومت کی طرح, حکومتی اغوا ای وی ایم روک سکتا ہے؟ نہیں. کیا سرکاری مشتنڈوں کے ہاتھوں سے جب گولیاں چل رہی تھیں ڈسکا کی گلیوں میں, کیا ای وی ایم روک سکتی؟ نہیں. کیا سرکاری اہلکاروں نے جب جا کے وہاں پولنگ سلو کروائی, وہ بھی اس رپورٹ میں لکھا ہے, کیا ای وی ایم اس کا حل کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. کیا سرکاری وسائل کا جو بے دریغ استعمال ہوا اس NA-75 کے الیکشن میں, کیا ای وی ایم اس کو روک سکتا ہے؟ نہیں. تو ای وی ایم ایک بہت چھوٹا پیس ہے اس پورے الیکشن پروسیس کا. تو لیکن اور سر ایک اور میں سوال پوچھ سکتی ہوں سر, یہ الیکشن کمیشن کو پنجاب کے بائی الیکشن میں تو ساری گڑبڑ نظر آ جاتی ہے, جب کراچی میں یا کہیں ادھر ادھر بائی الیکشن ہوتے ہیں تو ان کو کیوں نہیں یہ سب کچھ نظر آتا؟ دیکھیں میں تو ان کا وکیل نہیں ہوں. نہیں, بٹ آئی جسٹ ونڈرنگ, آپ نے کبھی سوچا نہیں اس کے بارے میں؟ نہیں, یہ سوال الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. الیکشن کمیشن کو ہم نے 2017 میں بھی 2018 میں بھی ان کو یہ کچھ نہیں نظر آیا. 2017 میں جو سیکشن 103 ہے الیکشنز ایکٹ 2017 کا, اس میں الیکشن کمیشن کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ دو چیزیں, الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور بایو میٹرکس کا استعمال الیکشن میں, اس کا ٹرائل کریں. اگر الیکشن کمیشن ابھی تک وہ نہیں کر پایا, اتنے 7 سال ہو گئے ہیں, تو یہ سوال الیکشن کمیشن کی پرفارمنس پر ہے کہ بھئی انہوں نے کیوں نہیں یہ چیک کیا. کیونکہ ابھی آج حالات یہ ہیں کہ انہوں نے قانون پاس کر دیا, پاکستان کے کسی بھی بڑے یا چھوٹے الیکشن میں آج تک, یعنی گلی محلے کے الیکشن میں بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال نہیں ہوئی. اور اب یہ جو انہوں نے قانون پاس کر دیا ہے, بلڈوز کیا ہے پارلیمان میں سے,
اس میں ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ 22 کروڑ پاکستانیوں کا الیکشن ہونا ہے، لسبیلا میں بھی ہونا ہے، گوادر میں بھی ہونا ہے، گجرانوالا میں بھی ہونا ہے، مردان میں بھی ہونا ہے، پورے ملک میں بھیا کے وقت آپ لا کے پورے آپ سچ مچ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگلا جو الیکشن ہے کہ وہ سارا کا سارا ای وی ایم پہ ہو؟ انشاءاللہ. اس کی وجہ ایک اور بتا دو، اس میں کوئی اتنی کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں. دا اونلی ایشو ریمینز کہ ان کو فنڈ چاہیے جس سے مشینیں پرچیز ہونی ہے. میرا فنڈ آج روکنے کی دیکھ میرا ایک سوال خرم دستگیر صاحب کو ایک میں مشین یہاں پہ رکھ دیتا ہوں جس نے کیلکولیٹ کرنا ہے. ان کو اعتراض آخر ہے کیوں؟ اس کی وجہ بتاتا ہوں. ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے نا، یہ ریگنگ والا الیکشن ڈے مینجمنٹ جو ہے نا، یہ ہاف آف دا الیکشن ہیپنس. عارفہ بی لیٹ می اتنا ٹائم ان کو دیا، مجھے بھی ٹائم دیجیے. الیکشن ڈے مینجمنٹ میں الیکشن جو ہے نا وہ الیکشن ڈے پہ ہی جیتا جاتا ہے. اینڈ دے نو دا آرٹ. الیکشن کو پری ریگنگ کرنا ان سے بہتر کوئی نہیں سیکھ سکتا. الیکشن کو سلو کیسے کرنا ہے، اس دن بدماشی کیسے کرنی ہے، پولنگ کے ڈبے کیسے اٹھا کے جائے. ہمارے پہ تو گورنمنٹ کا اعتراض ہے. آپ کو اگر کرنا آتا تو آپ ڈسکا میں جیت جاتے. یہ تو گورنمنٹ میں تو سارا کچھ ان کے اوپر بلیم ہے. گورنمنٹ پہ اعتراض کر رہے ہیں. ان کے ہر ایک ان کے تمام الیکشن کا ریکارڈ، ان کے سارے وہ جو الیکشن کے لڑنے والے لوگ ہیں نا 70 سال سے، اس کا دادا بھی ایسے لڑا تھا، اس کا بیٹا بھی الیکشن لڑتا ہے، اب اس کا پوتا بھی اسی پیٹرن پہ. یہ الیکشن ووٹنگ مشین واحد ہے کہ ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ آ کے بریک کر دے گی. الیکشن ڈے پہ they can't do what they want to do. پریزائڈنگ افسروں کا اگوا روک سکتے ہیں ای وی ایم سے؟ آپ تو کچھ نہیں روک سکتے. 20 پریزائڈنگ افسر اگوا کیے. ہم نے اس ریٹرننگ آفیسر کے خلاف درخواست دی تھی. Very quickly مجھے یہ بتائیں how many EVMs do you need to carry out the general election and tell me کہ ان کا جو bidding کرنی ایکوائر کرنا ہے وہ کیسے ہوگا؟ یہ سارا نمبر سنی دے سکتا بٹ پچھلے 2.5 سال سے میں نہیں دے سکتا، پر مجھے پتہ ہی ہو سکتا ہے 1.5 لاکھ کے قریب اگر ٹوٹل ایک ایسٹیمیٹ آیا تھا کہ 1.5 لاکھ ٹوٹل مشینز چاہیے. آج شروع کیا جائے، ہمارے پاس 2 سال پڑے. 1.5 لاکھ مشینز، 175,000. اس سے زیادہ مشینز ٹوٹل نہیں چاہیے ایک کاؤنٹنگ کے لیے. آپ ایک پولنگ اسٹیشن پہ ایک ایم پی اے کے لگا لیں، 225 ہوتی ہے نا ٹوٹل. آپ لگا لیں ٹوٹل ملٹیپلائی کر لیں، سو 2.25 لاکھ یا 1.5 لاکھ کی مشین ہے. آج پروسیس کریں، جولائی 2022 میں 23 میں مکمل ہو جائے گی. 3 لاکھ مشینیں صرف ووٹنگ والی چاہیے. اس کے بعد انہیں اتنا ہی نمبر چاہیے پرنٹرز والا جنہوں نے پرنٹ کرنا ہے، اور اتنا ہی نمبر 3 موجولز ہیں نا. نہیں آپ نے ٹوٹل تقریباً 9,35,000 مشینیں بنائیں جن کے اوپر 150 ارب روپیہ خرچ آنا ہے، جو کہ آلریڈی انہوں نے کہا ہم نہیں دے رہے کیونکہ ہمیں الیکشن کمیشن اچھا نہیں لگتا، ہم آگ لگا دیں گے. بہت بہت شکریہ میرے دو مہمانوں کو، انہوں نے ہم سے گفتگو کی. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے گوادر کی اور جو وہاں احتجاج جاری ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے گوادر کے اندر جو کئی روز سے جاری احتجاج ہے، اور جس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ مقامی خواتین جو ہیں انہوں نے بہت بڑی تعداد میں شرکت کی ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ جو احتجاج کر رہی ہیں خواتین، ان کی شکایت یہ ہے کہ حکومتی پالیسیز کی وجہ سے ان کے شوہر یا بھائیوں کا جو روزگار ہے وہ چھن گیا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ سڑکوں پر آئی ہیں. میڈیا رپورٹس یہ بھی کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا جو صوبائی چیپٹر ہے اس نے آرگنائز کیا ہے اس احتجاج کو، اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ علاقے میں جو فشنگ ٹرولرز ہیں اور پاک ایران سرحدی علاقے کے اوپر جو اضافی چیک پوسٹ ہیں ان کو ختم کیا جائے. اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شن صاحب، سینئر صحافی ہیں، کوئٹہ سے ہمیں جوائن کریں. ویلکم ٹو دی شو سر. رن صاحب بتائیے گا کہ یہ کیا معاملہ ہے سر، اور کتنے دن سے یہ احتجاج جاری ہے؟ عارفہ دیکھیں، یہ معاملہ جو ہے وہ ریاست جب تک اس کے لیے گوادر کی زمین اہمیت کی حامل ہوگی اور گوادر کا ماہی گیر اہم نہیں ہوگا، اس وقت تک یہ معاملہ بار بار سامنے آتا رہے گا. ہم گزشتہ 2 دہائیوں سے گوادر کی دبئی اور سنگاپور بننے کی باتیں سن رہے ہیں، اور وہاں پر سی پیک اور دیگر چیزیں سن رہے ہیں، لیکن گوادر کا جو باسی ہے اس کا جو مین بزنس ہے وہ فشنگ ہے، ماہی گیری ہے. گوادر جس کے لفظی معنی ہوا کا دروازہ کے بنتے ہیں، وہ پاکستان کی ترقی کا دروازہ بننے جا رہا تھا اور جا رہا ہے. اس ترقی کے دروازے پر بیٹھے جو گوادر کے مکین ہیں ان کا ایک ہی سب سے بڑا بزنس ہے، اور وہ ماہی گیری ہے. ماہی گیری جب ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ کافی عرصے سے فشنگ ٹرالرز کا ہے.
माहीगीर जब छोटे माहीगीर हैं जो ग्वादर में रहते हैं, जो सुबह शिकार पे जाते हैं या शाम को वापस आते हैं और अपने दिन भर की जो उन्होंने शिकार किया होता है उसे हार्बर पे सेल आउट करते हैं। ग्वादर पोर्ट जब बनना शुरू हुई तो पहली तरजीह के तौर पे ग्वादर के माहीगीरों के लिए जो हार्बर्स बननी थी उन्हें तरजीह में नहीं रखा गया। अब जब भी पोर्ट पे कोई बड़ी एक्टिविटी होती है तो सिक्योरिटी के नाम पे सबसे पहले हार्बर को बंद किया जाता है। पिशुकान और सुरबंदर में हार्बर बननी थी, अभी तक जेरे तामीर है, मुकम्मल नहीं हुई। तो जब जब ग्वादर पोर्ट में कोई भी डेवलपमेंट होती है, कोई भी काम हो रहा होता है तो माहीगीरों का जो मामला है वो रुक जाता है। माहीगीरों का मामला सिर्फ इस डेवलपमेंट वर्क से नहीं रुक रहा, बल्कि जो फिशिंग ट्रॉलर्स हैं, फिशिंग ट्रॉलर्स जो सिंध से आते हैं, कराची से आते हैं, उनका जो फिशिंग करने का तरीकाकार है वो मछली को पनपने ही नहीं देता। तो माफ करिएगा आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, तो क्या ये फिशिंग ट्रॉलर्स को क्या कोई रिसेंटली इजाजत दी गई है? देखें, फिशिंग ट्रॉलर्स दहाइयों से यहाँ आके ये करते रहे हैं और इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी बलूचिस्तान के महकमा फिशरीज की आयद होती है, जिसके अफसरान से लेके वज़रा तक इस करप्शन में लिथड़े हुए हैं। करोड़ों रुपए की ये मंथली की जो है ना करप्शन है। फिशिंग ट्रॉलर्स बगैर किसी कमीशन के बलूचिस्तान में दाखिल नहीं होते। बलूचिस्तान फिशरीज डिपार्टमेंट को चाहे वो वजीर हो या अफसरान हो, वो गड्डानी और कराची से बैठकर चलाते हैं। पिछले दिनों में ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से ये खवातीन जो है शिकायत कर रही हैं या लोग शिकायत करें? कुछ तो तब्दीली आई होगी। देखें, दो चीजें थी जो मैं आज से तकरीबन 6-7 साल पहले मैंने से रिपोर्ट भी किया। ग्वादर में एक ही जरिया माश था, वो माहीगीरी था। माहीगीरों को जब ट्रॉलिंग की वजह से मुश्किलात पेश आनी शुरू हुई तो उन्होंने ईरानी डीजल की स्मगलिंग शुरू की। ईरानी डीजल की स्मगलिंग वो उस वक्त तक करते रहे, डीजल लाते रहे जब तक कि उन्हें रोका नहीं गया। डीजल की स्मगलिंग उस वक्त बंद हुई आरफा, जब आपको याद दिलाऊं कि ग्वादर पर कॉन्टिनेंटल होटल पर जो हमला हुआ था, उस हमले की जब तहकीकात की गई तो उसमें ये चीजें सामने आई कि हमलावरों ने सी रूट को इस्तेमाल किया है और उसमें जिस तरीके से फ्री फॉर ऑल था, हर कोई आ जा रहा था, तो उन चीजों को जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने रिस्ट्रिक्ट किया तो डीजल की स्मगलिंग रुक गई, जिसकी वजह से जो जरिया माश थे वो दो ही थे। एक जी, मैं सिर्फ सर समझने की कोशिश कर रही हूँ कि कुछ ना कुछ तो होगा जिसकी वजह से एहतजाज जो है वो अब शुरू हुआ है, कुछ हफ्ते पहले, कुछ दिन पहले। एक लावे की तरह अंदर ही अंदर उबल रहा था। मौलाना हिदायतुर रहमान जो इस वक्त इस एहतजाज को लीड कर रहे हैं, अगर 3 से 4 महीने पहले आप उनका सोशल मीडिया प्रोफाइल देखें तो वो बहुत ही एक आम से किस्म के बलूचिस्तान के पॉलिटिक्स के कारकुन थे, लेकिन उन्होंने जो काम किया है, उन्होंने जो लोगों के मसाइल हैं उन्हें दिलेरी से पेश किया है, अरबाब इख्तियार के सामने खुलकर बात की है, उन्होंने लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया है। मौलाना हिदायतुर रहमान बेसिकली कोई बहुत बड़े सियासी घराने से ताल्लुक नहीं रखते, वो एक माहीगीर हैं और एक चीज है कि उनकी जो तरबियत है वो जमात इस्लामी की, उसमें एक किरदार है। जमात इस्लामी के वो एक्टिव रुकन स्टूडेंट पॉलिटिक्स से रहे हैं, फिर कुछ अरसा मंसूरा में भी उन्होंने तालीम हासिल की है, बताया जाता है। तो इस वक्त मौलाना हिदायतुर रहमान की जो पॉलिटिकल तरबियत है, उसने ये सारा जो पॉलिटिकल इमरजेंस है, जो लोगों को इमर्ज किया है, लोगों को मजबूर किया अपनी बात करने पर। क्योंकि देखें, ग्वादर का आम आदमी इस वक्त भी अपना माहीगीरों के हुकूक मांग रहा है। रियासत अगर ट्रॉलिंग को नहीं रोक सकती तो फिर उसे अल्टरनेटिव देना होगा। ट्रॉलिंग रोकना गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसे वो रोकने में नाकाम है। बिल्कुल ठीक। और सर, क्या हुकूमत की तरफ, क्विकली रनिंग आउट ऑफ टाइम, हुकूमत की तरफ से कोई बात करने आया है जो एहतजाज कर रहे हैं, या कोई मतलब की रिएक्शन नहीं है? देखिए, गवर्नमेंट ने 3 वज़रा की एक कमेटी भेजी, वो 2 रोज तक वहां बैठे रहे, मौलाना हिदायतुर रहमान से बात करते रहे, आज भी जो है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो फिशरीज के मिनिस्टर हैं वो डेलीगेशन का हिस्सा नहीं थे। जो फरीक हैं इस सारे मामले में, हुकूमत ने उन्हें नहीं भेजा। इलाके से जो मौजूदा एमपी है हमल कलमती, जिन्हें पॉलिटिकली कहा जाता है कि इस वक्त उनका रोल बलूचिस्तान में डिप्टी चीफ मिनिस्टर का है, बड़े करीब हैं चीफ मिनिस्टर के, वो वहां नहीं जा रहे। ज़हूर बुलैदी, सैयद एहसान शाह और लाला रशीद ने अपने तय कोशिश की, लेकिन वो मौलाना को मनाने में नाकाम रहे। और जो एहतजाज ग्वादर में खवातीन का हुआ है, ये बलूचिस्तान में सबसे बड़ा अब तक का खवातीन का एहतजाज रिकॉर्ड हुआ है। गो के मकरान और ग्वादर पॉलिटिकली बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बात की। नाज़रीन, आज के लिए बस, इट विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।